अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमेर अहमद और आप देख रहे हैं इन्फो बाय उमेर। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका ईमान बहुत ज़्यादा ताज़ा होगा और आपका यकीन अल्लाह ताला पे और ज़्यादा कामिल और मजबूत होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उन साइंसी नज़रियात के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर साइंस अब यकीन रखती है, यानी जिस पर साइंस अब पहुंची है। और इन बातों के बारे में 1400 साल कबल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले ही इरशाद फरमा दिया। और ये यकीनन उन लोगों के लिए हैरत की बात है जो उस किताब पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि वो बातें जिस पर इंसानी शऊर अभी अभी पहुंची है, यानी इंसान की अकल में और समझ में अभी अभी बातें आई हैं, वो 1400 साल कबल अरब के रेगिस्तानों में नाजिल होने वाली एक किताब, उसमें परफेक्ट वे से कैसे लिखा जा सकता है। 1400 साल कबल ये वो टाइम पीरियड है जब इंसानी शऊर बहुत कम था, यानी इंसानी अकल इन चीज़ों का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। ये वो दौर था जब इंसानी शऊर में ये था कि अगर हम दूर का सफ़र करेंगे तो हो सकता है हम दुनिया के आखिरी तह तक पहुंच जाएं और वहां से गिर कर हम मर जाएं। तो ये हैरत की बात है कि उन टाइम में एक ऐसी किताब नाजिल होती है जिसमें ऐसी बातें इतने परफेक्ट वे से लिखी जाती हैं जो कि इंसानी अकल और शऊर में अभी अभी समझ आ रही है। तो ये यकीनन बहुत हैरत की बात है और ये हमारे ईमान में और ज़्यादा इजाफा और यकीन पैदा करती है। आप अपने ईमान को और ज़्यादा ताज़ा करें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उन साइंसी तजुर्बात में सबसे पहले नंबर पे आता है ब्लैक होल। अब अगर ब्लैक होल्स का आप लोगों को नहीं पता तो हम इसको बिल्कुल सादा और सिंपल, यानी बिल्कुल सिंपल लफ्जों में कहें तो ये खिला यानी आसमान में मौजूद एक ऐसा होल है जो अपने आसपास की चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। और इसका तस्वर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, यानी इसने एक तस्वर दिया था कि आसमान में एक ऐसा होल मौजूद है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। और जिसको ग्रेविटी का नहीं पता तो ग्रेविटी एक ऐसी ताकत या फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। इसका एक मिसाल ये है कि हम अगर वजन ज़मीन पर करें तो बनिस्बत चांद के हमारा वजन ज़्यादा होगा। ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने अंदर खींच लेता है, यानी कि इसमें से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये इतना असर रखता है। ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से उसके आसपास होने वाली चीज़ें यानी सितारे, प्लैनेट्स इसके अंदर डूब जाते हैं। अंदर से तकरीबन रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। क्योंकि इसमें से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती तो इसी वजह से इसको ब्लैक होल का नाम दिया गया। और ये फकत आइंस्टाइन का उस वक्त एक तस्वर था जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया गया था। अब इस तस्वर को लोग बिल्कुल नहीं मानते थे क्योंकि आम लोगों के अकल से और शऊर से बिल्कुल बाहर की बात थी। यानी इस बात को इमेजिन करना और यकीन करना ये बहुत एक मजाक की तरह लगता था और उस बात का बहुत मजाक हुआ उस टाइम में। दोस्तों, थ्योरेटिकली तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना एक नजरिया पेश किया था, प्रैक्टिकली उसको भी इस बात पर शक था। और उसके बाद वक्त के साथ साथ कुछ नए साइंटिस्ट आते गए जो अपनी अपनी थ्योरी और अपने अपने नजरियात सामने रखते गए। नजरियात को देखकर कुछ लोगों ने इस बात को हकीकत माना और कुछ लोगों ने इस बात का फकत मजाक उड़ाया। और इस मकसद को सच साबित करने के लिए दुनिया भर में से 200 से जाहिर इंतहाई ज़हीन साइंसदान अपनी सलाहियतों को आजमाने में दिन रात मसरूफ रहे, जिन्होंने इस काम को सरअंजाम देने के लिए ना सिर्फ सुपर कंप्यूटर बल्कि दुनिया के अलग अलग 8 मकामों पर बड़े हेवी टेलीस्कोप लगाए। दोस्तों, इन साइंसदानों ने कई सालों तक इस पर काम किया और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और फाइनली 10 अप्रैल 2019 को इन लोगों ने ब्लैक होल का एक तस्वीर दी। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग इस बात से वाकई मुतासिर हुए कि वाकई दुनिया में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसको ब्लैक होल कहा जाता है, यानी दुनिया में वाकई कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस बात को साबित करने के लिए साइंसदानों ने बड़ी मेहनत की और बड़ी बड़े टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, लेकिन 1400 साल कबल जब साइंस का कोई वजूद ही नहीं था, जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जब लोग हर बड़ी चीज को खुदा मानने में मजबूर थे, उस वक्त टेक्नोलॉजी कोई चीज नहीं थी। और उस वक्त अल्लाह ताला कुरान पाक में इतने क्लियर लफ्जों में फरमाता है इस ब्लैक होल के बारे में। सूरह वाक़िया आयत नंबर 75।
وقت کے لوگ جو اس بات سے بالکل بے خبر تھے وہ اس چیز کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن آج کے لوگ ہم اس کو بلیک ہولز کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ بھی اس میں دے دیا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 76۔ اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ یہ بلیک ہولز ہی ہے جہاں بڑے بڑے ستارے ڈوبتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 1400 سال قبل قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، یعنی یہ انسان کے شعور میں ابھی ابھی آ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ وہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے میرے رب کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ بادل دکھنے میں کتنے ہلکے لگتے ہیں، یعنی آسمان میں بغیر کسی بیریئر، بغیر کسی رکاوٹ کے ٹہلتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اس میں کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اور یہی نظریہ آج سے 1400 سال قبل انسانوں کا بھی تھا، لیکن اس وقت موجود اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن پاک کچھ اور ہی کہتی ہے۔ سورج، جس کو ہم انگلش میں سن بولتے ہیں، یہ ایک ایسا ستارہ ہے جو دن رات 24 گھنٹے 1,50,000 سیلسیس پر ڈلتا رہتا ہے۔ یہ سورج ہمیں روشنی، گرمائش اور دھوپ فراہم کرتا ہے۔ اس کی دھوپ ہمارے ایٹماسفیئر اور فضا میں آتی ہے تو ہمیں بہت سے فائدے دیتی ہے۔ ہم دھوپ کی وجہ سے بجلی بنا سکتے ہیں سولر پینل کے ذریعے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے پودے ہمارے لیے آکسیجن بناتے ہیں، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ سورج کی روشنی ہمیں گرمائش بھی پہنچاتی ہے، اور یہی گرمائش جب پانی پر پڑتی ہے تو پانی کا ٹیمپریچر بڑھا دیتی ہے۔ ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پانی میں سے بخارات یا ویپرز نکلتے ہیں، اور اس عمل کو ایواپوریشن کہتے ہیں۔ اور انہی سورج کی شعاؤں کی وجہ سے ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے، اور یہ گرم ہوا ٹھنڈی ہوا کی نسبت ہلکی ہوتی ہے، بس اسی وجہ سے یہ ہوا میں بلند ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے پانی کے ویپرز اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے یہ ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ویپرز جب ایک خاص اونچائی تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اب اس ہوا میں جو پانی کے ویپرز موجود ہوتے ہیں، فضا میں موجود مٹی، بیکٹیریا اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ذرے مل کر پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرے بناتے ہیں، اور اس پروسیس کے عمل کو کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ کنڈنسیشن کے نتیجے میں بنے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرے ہلکے ہونے کی وجہ سے یہ ہوا میں تیرتے رہتے ہیں، اور ان ہلکے تیرتے ہوئے قطروں کو ہم بادل کہتے ہیں۔ مائگریٹ اینی لیمونی ایک ایسے ایٹماسفیرک سائنٹسٹ ایٹماسفیرک آبزرویشن یا ماحولیاتی مشاہدہ اور کمپیوٹر ماڈلز کے ذریعے بادلوں کی بناوٹ پہ تحقیق کی، اور 1993 میں ایک کتاب لکھی، دی اسٹوری کلاؤڈز 10، جس میں انہوں نے جو بادلوں کے بارے میں ریسرچ کی وہ اس کتاب میں لکھ دی، اور اس میں سے ایک بادلوں کے باری ہونے والی پوائنٹ بھی شمار ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک بادل جس کا ڈائیمیٹر یا دائرہ 1 کلومیٹر ہے، جس کا وزن 5 لاکھ کلو یا 551 ٹن ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 100 ہاتھی کے ریوڑ کے برابر ہے۔ تو یہ بات سائنسدانوں کی سمجھ میں ابھی ابھی آئی ہے، یعنی انسانی شعور میں یہ بات ابھی ابھی آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی 1400 سال قبل قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ رات آیت نمبر 15، اس میں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے خوف سے بھی اور ڈر سے، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہیں۔ تو جب اس آیت میں بادلوں کی بات کی گئی تو ان کے باری ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس میں لفظ اسکال استعمال کیا گیا، اس کا مطلب باری یا وزن ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک ایسی اور آیت ہے جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 57، جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری اور بادل، ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ ہے، بے آب و گیا ہے، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین۔ اگر قرآن پاک نازل نہ ہوا ہوتا یا یہ ریسرچ نہیں ہوئی ہوتی تو کوئی تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ بادل بڑے بھاری ہوتے ہیں؟ اب اس نشانی کے بعد کوئی کیسے شک کر سکتا ہے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں؟ اب اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے جو ہزاروں ٹن آسمان میں پانی بغیر کسی سپورٹ اور بغیر کسی بیریئر لہراتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، the shape of earth in قرآن۔ دوستو اس ویڈیو میں نے پہلے ہی ذکر
ذکر کیا تھا کہ پرانے زمانے کے لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم اگر دور سفر تک گئے تو ہو سکتا ہے ہم ارتھ کے لاسٹ تہ تک پہنچ جائیں اور وہاں سے گر کر ہم مر جائیں. یعنی اس زمانے کے لوگوں کو لگتا تھا کہ ارتھ ایک فلیٹ شیپ کی ہے. 1577 میں سر فرانسیکو ڈریک نے ارتھ کا پورا چکر لگایا بیری جہاز کے ذریعے، اور اس نے یہ تھیوری دی اور یہ نظریہ پیش کیا کہ ارتھ فلیٹ شیپ کا نہیں بلکہ راؤنڈ شیپ کا ہے. لہٰذا جس کے بعد سائنس اور انسانی شعور میں یہ بات آئی کہ ارتھ راؤنڈ شیپ کا ہے. جس کے بعد 1686 میں سر آئزیک نیوٹن نے یہ نظریہ دیا کہ ارتھ پورا سرکل شیپ کا نہیں. سر آئزیک نیوٹن نے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی اور اس کے بعد یہ تھیوری دی کہ ارتھ سرکل شیپ کا نہیں بلکہ اوول شیپ کا ہے، یعنی یہ تھوڑا سا انڈے کی شیپ کا ہے. لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل قرآن پاک میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا. اللہ پاک سورہ نازعات چیپٹر 79 ورس 30 میں فرماتے ہیں کہ بعد ذلك دحاها. یہاں پر ورڈ دہاہا استعمال کیا گیا ہے. دہاہا عربی میں شترمرغ کے انڈے کو کہتے ہیں، یعنی اوسٹرچ ایگ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں 1400 سال قبل ہی فرما دیا کہ ارتھ اوسٹرچ کے انڈے کے جیسی ہے، یعنی شترمرغ کے انڈے سے کمپیئر کیا گیا. اور آج کی سائنس اتنا ریسرچ کرنے کے بعد یہ مانتی ہے کہ ارتھ واقعی اس شیپ کی گئی، یعنی ارتھ بالکل سرکل شیپ کی نہیں بلکہ اوول شیپ کی ہے، یعنی شترمرغ کے انڈے کی جیسی ہے. اور جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تب سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ارتھ کے شیپ کے بارے میں اس زمانے میں اتنا کلیئر بتانا یہ اس وقت کے انسانوں کی بس کی بالکل بھی بات نہیں. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کر سکتی ہے. سبحان اللہ. آپ امیجن کریں 1400 سال قبل میرے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے کتاب میں وہ باتیں ہیں جو انسانی شعور میں ابھی آئی ہیں. تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میریکل نمبر 4 The fingerprints in قرآن. دوستو 1892 میں ایک برٹش اینتھروپولوجسٹ فرانسس گلوٹن نے فنگر پرنٹ پر پہلی کتاب لکھی. اس کتاب میں وہ پروو کرتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا اس سب کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے الگ ہیں. یہاں تک کہ جو ٹوئنز ساتھ میں پیدا ہوتے ہیں ان دونوں کے بھی فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں. اور اگر کسی شخص کا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا فنگر پرنٹ مٹ جاتا ہے تو پھر سے اسکن آنے کے بعد اس کا فنگر پرنٹ ہو ویسا ہوتا ہے جیسا اس کا پہلے تھا. اور آج کے وقت میں یہ سبھی مانتے ہیں کیونکہ ہم اپنا فنگر پرنٹ بہت سی جگہوں پہ یوز کرتے ہیں، جیسے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بنانے وقت، بینک کے اکاؤنٹ میں، اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں جہاں ہم اپنا فنگر پرنٹ استعمال کرتے ہیں. اور یہ بات آج کے انسان جانتے ہیں، لیکن 1400 سال قبل یہ بات انسانوں کے شعور میں نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ قیامہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو اس کی انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنانے میں قادر ہیں. تو جو بات چند سال پہلے فرانسس گلوٹن نے اپنے بک میں بتائی تھی کہ انسانی فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، اور کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر کسی کا فنگر پرنٹ مٹ جاتا ہے تو پھر سے وہ ویسا ہوتا ہے جیسا پہلے تھا. اور اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں ہم تو اس کے انگلیوں کے پور کو ٹھیک سے بنانے پہ قادر ہیں. سبحان اللہ. اب یہ بات اس ٹائم میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ فنگر پرنٹس پھر سے ویسے ہی نہیں ہوتی ہے جیسے پہلی تھی، یا فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے ہر انسان کی. اور اگر آپ نوٹ کریں تو اس آیت کے آخر میں بنان لکھا ہے. عربی میں بنان فنگر کے آگے والے حصے یا فنگر پرنٹس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فنگر پرنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے. امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.